अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आज हमारा नया बाब शुरू होगा जिसका नाम है वक्त के 3 सवाल। उसने ख्वाब में देखा कि सड़क पे ट्रैफिक तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग अबूर करते लोगों की दाएं बाएं मुड़ती गर्दनें, ड्राइव करते लोगों के कानों से लगे हैंड्स फ्री और उनके हिलते लब, सड़क किनारे अखबार खोले बैठे मुअम्मर लोग। ख्वाब रोज़े रोशन की तरफ वाज़े था। ऐसे में वो सड़क अबूर करती है और अंदर एक गली की तरफ मुड़ जाती है। फिर 3 मोड़ मज़ीद मुड़ती है। गली आगे जाके तंग होने लगती है। उसकी दीवारें नीली ईंटों की बनी हैं। वो कदम बढ़ाते हुए ईंटों पे हाथ फेर रही है। कहीं टूटा कांच उसके पूरों से टकराता है। कहीं कूड़ेदान के खुले दहाने के अंदर टूटा हुआ गमला रखा नज़र आता है। इस गमले में 3 फिरोज़ी फूल खिले हैं। वहाँ कतार में दरवाजे हैं छोटे छोटे मकानों के। वो हिसाब से एक के सामने रुकती और दस्तक देने को हाथ बढ़ाती है तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला जाता है। वो अंदर कदम रखती है। नीम तारीक राहदारी में आगे चलती जाती है जब और कब से मर्दाना आवाज़ आती है, शहजादी ताशा। वो चूक के घूमती है और यहाँ ख्वाब टूटने से पहले उसे धुंधला सा एक वजूद नज़र आता है। भूरे लंबे बालों वाला मर्द जिसकी धुंधली पड़ती आंखें नगीनों की तरह चमक रही हैं। चंद लम्हे के लिए कदीम मलाका उस शाम में वापस जाते हैं जब मुराद राजा के सामने बैठे गुलाम फाते ने वो बेरंग बेजायका मशरूब पी के चाबी की जंजीर को गर्दन में डाल लिया था। दोनों आमने सामने बैठे थे और उनके दरमियान मेज़ के साथ साथ खामोशी भी हायल थी। फिर फाते ने खंखारते हुए उस खामोशी को तोड़ा। दरवाज़ा खोलने के कितनी देर बाद चाबी टूटेगी। दरवाज़ा खुलते ही ये हर गुजरते पल भारी होती जाएगी, यहाँ तक कि तुम उसका बोझ नहीं उठा सकोगे और आखिरकार तुम इसको गर्दन से नोच फेंकोगे। करीबन कितनी देर बाद, उसने दोहराया, कितना वक्त होगा मेरे पास? करीबन एक पूरी रात, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों, तुम एक रात में क्या करना चाहते हो? मुराद ने गौर से उसे देखा। एक रात तो बहुत तवील अरसा है राजा। यहाँ तो एक लम्हे में दुनिया बदल जाती है, ज़माना पलट जाता है। मैंने कहा ना, तुम मुझे नहीं जानते। और कुर्सी धकेल के वो उठ खड़ा हुआ। उसके तासुरात पत्थर जैसे हो रहे थे। और मुझे मालूम है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? मुराद राजा ने गर्दन उठा के इस्तेहज़ा से उसे देखा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर जादू का तोड़ होता है। याददाश्त का खो देना मुस्तकिल नहीं होगा, इसका कोई हल भी होगा। मुराद राजा लम्हे भर को गंग रह गया। गर्दन में थूक निगलने से गिल्टी सी उभर के मादूम हुई। तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आएगी गुलाम फाते। फाते जवाबन तंज से मुस्कुराया। गलत। तालिया की याददाश्त टुकड़ों की सूरत में वापस आई थी। उसे कदीम मलाका में अपने बचपन के कुछ हिस्से याद हैं। मुझे भी कदीम मलाका में गुजरे ये 4 माह याद आ जाएंगे। मगर सवाल ये है कि कैसे? मुराद के माथे पे बल पड़े। तुम समझते हो कि ये आसान है? वान फाते ने ज़िंदगी में आसान काम कभी नहीं किए क्योंकि वो सब कर लेते हैं। तुम मुझे बताओ, वो क्या मुश्किल काम है जिसे मैं करूं तो मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी? राजा चंद लम्हे लब बीच से उसे देख घूरता रहा। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुम्हारे बारे में तारीख की किताबों में एक हिकायत पढ़ी थी मैंने। फाते ने हथेलियाँ मेज़ पे रखी और झुक के उसकी आंखों में झांका। एक लड़ाई के दौरान तुम्हारे मध्य मुकाबिल शख्स का तलवार वाला हाथ कट गया। हाथ भी गया और तलवार भी। तो तुमने अपनी तलवार फेंक दी और अपना एक हाथ कमर के पीछे करके नहते वो लड़ाई लड़ी और उसे मार गिराया। ये गैरतमंद मर्दों का तरीका होता है राजा। वो मुकाबले बराबरी की सतह पे करते हैं। मुझे नहता करके हराने में क्या मज़ा है? वो गौर से उसकी आंखों में देख रहा था। या शायद तुम्हें डर है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा? तुम कुछ भी कर लो, मेरी बेटी मेरे पास वापस ज़रूर आएगी। वो तेज़ी से बोला, फिर खामोश हो गया। तुम कह के तो देखो। मुराद राजा चंद हमें उसकी आंखों की हटदर्मी देखता रहा, फिर गहरी सांस भरी। हम शिकारबाज सदियों से चले आ रहे हैं। हम ज़मानों के मुसाफिर हैं, वक्त में सफ़र करते हैं। हर ज़माने में शिकारबाजों का एक राहबर होता है, उनका सरबराह। तुम्हारी यादें अगर कोई लौटा सकता है तो वो वही है। और वो कौन है? वही जो तुम्हारे सामने बैठा है, और वो तुम्हें कभी तुम्हारी यादें नहीं लौटाएगा। वो ठंडे से तनफ्फुर से बोला। लेकिन शायद तुम्हारी दुनिया का शिकारबाज तुम पे रहम खा ले। हमारी दुनिया का शिकारबाज? वो चौंका। कंधे ढीले पड़ गए। आहिस्ता से सीधा हुआ। तो शिकारबाज ख़त्म नहीं होंगे,
وہ نسل در نسل اپنے علم کو منتقل کرتے جائیں گے اور ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ ہم زمانے کے مسافر ہیں، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ تفاخر سے مسکرایا۔ تمہارے پاس ایک رات ہوگی وان فاتح، تمہیں اپنی دنیا کی شکار باز راہبر سے ملنا ہوگا۔ وہ تم سے 3 سوال پوچھے گا، اگر تم ان کا جواب دے سکو تو تمہارے لیے امید نکل سکتی ہے۔ کیسے سوال؟ مراد راجہ نے لباس شانوں سے جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ کمر پہ باندھ دیے۔ معلوم نہیں، ہر زمانے کے اصول اور سوال مختلف ہوتے ہیں۔ وقت کا چکر مکمل ہونے پہ جب بھی چابی تحلیل ہوتی ہے، وہ شکار باز راہبر کے پاس چلی جاتی ہے۔ تالیہ جب بچپن میں تمہاری دنیا میں گئی تھی تو وقت کا چکر مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ چابی ٹوٹ گئی اور کئی برس تحلیل نہ ہوئی۔ تم نے میری دنیا میں آتے وقت دروازہ کھول ڈالا، جس سے چابی تحلیل ہوتے ہی میرے پاس تو آ گئی، لیکن وہ ناکارہ ہو چکی تھی کیونکہ تم نے وقت کا چکر خراب کر دیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا، فاتح غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب جو چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تحلیل ہوتے ہی تمہارے زمانے کے شکار باز کے پاس چلی جائے گی۔ اس چابی میں تمہاری یادیں قید ہوں گی۔ اگر تم اس راہبر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں چابی اس کا راستہ خود دکھائے گی۔ اب میں نے تمہیں سب بتا دیا ہے، اب ہم اس مقابلے میں برابر ہیں۔ اب تمہاری یادداشت واپس آئے یا نہ آئے، میری بیٹی واپس ضرور آئے گی۔ دیکھتے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ 16 جولائی کی رات تالیہ اور ایڈم کے کے لیے نکل پڑے تو وہ پولیس اسٹیشن چلا آیا۔ اپنا بیان ریکارڈ کروایا، مگر یہاں سے وہ گھر نہیں گیا۔ اس نے گردن میں پڑی چابی کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا۔ مجھے اپنے وقت کے شکار باز سے ملنا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ چابی سے سنہری سا پنکھ نکلا اور فضا میں اڑنے لگا۔ فاتح نے گاڑی وہیں چھوڑی اور اس سنہری پنکھ کے پیچھے قدم بہ قدم چلنے لگا۔ اس پنکھ کو اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ ہوا میں تیرتا پر صرف فاتح کو راستہ دکھانے کے لیے تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ویران سڑکوں پہ چلتا رہا، چابی ہر گزرتے پل کے ساتھ بھاری ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ اس وزن کو برداشت کیے ہوئے تھا۔ پنکھ اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ملاقہ کے ایک گنجان آباد علاقے میں وہ اس کو کھینچ لایا۔ وہاں قطار میں ایک منزلہ گھر بنے تھے جن کی مخروطی چھتیں تھیں اور دیواریں سرمئی نیلی اینٹوں کی بنی لگتی تھیں۔ وہ درمیانے درجے کا علاقہ لگتا تھا اور رات کے اس وقت سنسان پڑا تھا۔ پنکھ ایک دروازے کے ڈور میٹ پہ جا گرا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ منزل آ چکی تھی۔ وان فاتح نے ہتھیلی سے دستک دی، پھر گھنٹی بجائی، دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے پیچھے سے سوال کیا، کون؟ وقت کا مسافر ہوں اور اپنی یادیں واپس مانگنے آیا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ سے دروازہ کھلا۔ وان فاتح نے چہرہ اٹھایا تو اپنے سامنے چوکھٹ پہ ایک ادیڑ عمر آدمی کو کھڑے پایا۔ اس نے کرتے پاجامے کے اوپر ناف کے گرد کپڑا باندھ رکھا تھا اور سر پہ جنا کیپ جیسی ٹوپی تھی۔ تھوڑی پہ ذرا سی داڑھی بھی تھی۔ آنکھیں چندیا کے فاتح کو دیکھا اور مسکرایا، خوش آمدید، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے جوتے چوکھٹ پہ اتارے اور اندر داخل ہوا۔ وہ آدمی آگے بڑھتا گیا، صاف ستھری چھوٹی سی راہداری عبور کر کے ایک دیوان خانے میں اسے لے آیا جہاں فرشی نشست بچھی تھی۔ دیوار پہ شیلف بنے تھے جن کے خانوں میں کانچ کی بہت سی بوتلیں رکھی تھیں۔ اگربتی اور خوشبودار موم بتیوں نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے چٹائی پہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے تو اس آدمی نے غور سے فاتح کو دیکھا۔ وقت کے مسافر ہو؟ اپنی خوشی سے نہیں گیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ غلطی سے دروازہ پار کیا تھا، صبح اس چابی کے تحلیل ہوتے ہی قدیم ملاقہ میں گزرے پل بھول جاؤں گا۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ نرمی سے مسکرایا۔ میں فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، جو کیا ہے اس کو یاد رکھ کے اس کا سامنا کرنے والوں میں سے ہوں۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں جو اس جادو کا توڑ ہو سکے اور صبح میری یادداشت نہ کھوئے۔ اس آدمی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں فاتح کی گردن میں پڑی زنجیر پہ جمی تھی۔ یادداشت تو کھو جائے گی، لیکن ایک صورت ہے اس کے واپس آنے کی۔ بتائیے، وہ تحمل سے بولا۔ گردن میں پڑی زنجیر بھاری ہو رہی تھی۔ اگر تم وقت کے 3 سوالوں کا جواب پا لو تو تمہاری یادیں وقت تمہیں خود لوٹا دے گا۔ پوچھئے، وہ 3 سوال کیا ہیں؟ شکار باز کی نظریں زنجیر سے اٹھ کے اس کے چہرے تک جا رکیں۔ تو پھر بتاؤ، کوئی کام شروع کرنے کے لیے سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے؟ چند ثانیے کے لیے اس دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دونوں نے پلک تک نہ جھپکی۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے ان 3 سوالوں کے جواب معلوم ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اکثر کو ہوتے ہیں، لیکن ان کا جواب دینا کافی نہیں ہے۔
تمہیں ان کا جواب پانا پڑے گا۔ کل جب تمہاری یادداشت کھو جائے گی تو تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ جس دن تم ان جوابات کا دل کے اطمینان سے اقرار کر لوگے تو وقت تمہیں تمہاری یادداشت لوٹا دے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہیے، وہ بددقت بولا۔ چابی بھاری ہو رہی تھی، شاید وہ دہکنے بھی لگی تھی کیونکہ اسے گردن پہ گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ تم کسی سے بالواسطہ مدد نہیں مانگ سکتے، تم اپنے لیے کوئی تحریر یا اشارہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تم اس امتحان میں نقل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ان سوالوں کے بارے میں کسی کو بالواسطہ کچھ نہیں بتا سکتے ورنہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تمہیں ان کا جواب فطری طریقے سے خود حاصل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اپنے طور پہ میری مدد کرنا چاہے تو تم ان 3 سوالوں کے بارے میں کسی کو بتا تو سکتے ہو لیکن ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اس کے علاوہ جو کہو، اس کے علاوہ تم آزاد ہو۔ کوئی خود سے تمہاری مدد کرے وہ اس کے لیے آزاد ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، یہ سوال تم سے کل کے بعد اگر کوئی زبانی کلامی پوچھ بھی لے تو بھی ان کا جواب دینا درکار نہیں، تمہیں اپنے عمل سے ان کا جواب خود کو دینا ہوگا۔ جس دن تمہاری زندگی میں یہ جوابات شامل ہو جائیں گے تمہاری یادیں میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ رات پگھلتی جا رہی تھی اور شکار باز کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بڑھتے ہوئے بوجھ کے ساتھ سن رہا تھا، یعنی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ شہزادی تاشا کو؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو آخری سوال کا جواب کیسے ڈھونڈ پاؤ گے؟ آپ اس کو جانتے ہیں؟ فاتح نے ابرو اٹھائی۔ پراسرار آدمی مسکرایا اور شیلف کی طرف اشارہ کیا جہاں کانچ کی ننھی سراہیاں رکھی تھیں۔ ان میں سے تیسرے نمبر والی میں تالیہ کی یادداشتیں ہیں۔ اس کو ایک سوال کا جواب مل گیا تھا، اس لیے کچھ یادیں واپس چلی گئیں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھری ہوئی نہیں ہے اور وہ جو خالی سراہی ہے وہ تمہاری ہے۔ صبح یہ بھر جائے گی۔ فاتح نے کنپٹی کو چھوا، چابی کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے ایک بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ فاتح نے قریبی میز پہ دھرا قلم کاغذ اٹھایا اور صفحے پہ چند ہندسے گھسیٹے۔ وہ میرے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے یہاں ضرور آئے گی۔ جب وہ آئے تو اس کو یہ ہندسے دے دیجیے گا۔ صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھایا۔ شکار باز نے اس کاغذ کو تہہ کیا اور جیب میں رکھا۔ درست وقت اور درست جگہ پہ میں اسے یہ پہنچا دوں گا۔ اب تمہیں جانا چاہیے۔ وان فاتح نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے واقعی جانا چاہیے، ایک ادھوری ای میل کو مکمل کرنا ہے مجھے۔ واپسی کا راستہ طویل تھا مگر جلدی کٹ گیا۔ جیب میں کچھ سکے تھے جن سے اس نے رک کے ایک فون بوتھ سے عثمان کو کال کی اور ایک رقم ایڈم کے اکاؤنٹ میں ڈلوانے کو کہا، ساتھ ہی اپنے لیے نئے موبائل کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ واپس گھر آ کے اس نے ای میل کی آخری سطور مٹائی اور اسے دوبارہ سے لکھا۔ پھر ایڈم کو ایک ای میل الگ سے لکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تالیہ کو ان پیسوں سے ایڈم چاکلیٹس اور کوکو پھل بھیجا کرے۔ وہ سب کچھ بھول بھی جائے تو بھی تالیہ نہ بھولے کہ وہ دونوں ابھی تک مکمل طور پہ وقت کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے تھے۔ واپس حالیہ دن میں آتے ہیں۔ وان فاتح کے آفس کے باہر سیکرٹری کا کیبن تھا۔ اس کے آگے چھوٹا سا لاؤنج بنا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پہ براجمان تالیہ، اس کیبن کے ساتھ کھڑے سرگوشیوں میں بات کرتے عثمان، سیکرٹری اور عبداللہ باڈی مین کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ عثمان اب دونوں ہاتھ اٹھا کے تسلی دینے والے انداز میں اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ عبداللہ کا چہرہ بجھ گیا، سر اس بات میں ہلایا، شکوہ کناں انداز میں تالیہ کی طرف دیکھ کے کچھ کہہ بھی ڈالا۔ عثمان اس کے کندھے کو تھپکتا مڑا، ٹائی کی نوٹ درست کی اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے تالیہ کی طرف آیا۔ چے تالیہ، خوش آمدی انداز میں کہتا اس کے قریب صوفے پہ بیٹھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی ناقدانہ انداز میں اسے دیکھے گئی۔ کیا مجھے جاب دینے سے انکار کر دیا ہے فاتح صاحب نے؟ نہیں، اصل میں ابھی کوئی ویکینسی خالی نہیں تھی، لیکن عبداللہ کچھ دن سے چھٹی مانگ رہا تھا تو کیوں نہ کچھ دن آپ عبداللہ کی جگہ پہ کام کر لیں۔ تالیہ نے ٹانگ دوسری ٹانگ سے ہٹائی اور سیدھی ہوئی، تاثرات بدلے۔ باڈی وومن کی جاب؟ بس کچھ دن کے لیے، عبداللہ بھی تو چھٹی سے واپس آیا تھا۔ غالباً آپ اس کو چند دن کے لیے چھٹی پہ بھیج رہے ہیں کیونکہ باس کو لگتا ہے کہ بند دروازے کو دیکھا۔ چے تالیہ چند دن سے زیادہ نہیں ٹکے گی۔ ہرگز نہیں میم۔ عثمان شرمندہ ہوا۔ تالیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے، ہنکارا بھرا۔ خیر، آپ باس کو جا کے بتائیں کہ تالیہ مراد کو یہ جاب منظور ہے۔ کب سے کام شروع کروں؟ ایک دم طنزاً مسکرا کے بولی۔ عثمان کو شاید توقع نہ تھی، لمحے بھر کو چپ ہو گیا، پھر مسکراہٹ لبوں پہ واپس لے آیا۔ کل سے آج آپ پورا دن خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں۔ وہ اٹھنے لگا تو وہ بولی، ویسے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا وان فاتح کی حفاظت کرنی ہوگی؟ وہ تو باڈی گارڈز کا کام ہے۔ عثمان جھیپ کے ہنسا، یہ باڈی وومن کی جاب ہے۔ ہر سیاستدان کے ساتھ ایک سیکرٹری اور چند گارڈز ہوتے ہی ہیں، مگر ایک پرسنل ایڈ بھی ہوتا ہے جو باڈی مین کہلاتا ہے، جو
وہ بالکل بھی باڈی گارڈ جیسا نہیں ہوتا۔ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گردن اٹھا کے سامنے کھڑے عثمان کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی۔ باس کے کھانے پینے اور کپڑوں کا خیال رکھنا، چیزیں پکڑانا، کوٹ پہ داغ لگا ہے تو اسے صاف کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، کام کی زیادتی باس کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے تو آپ ان کو انرجی بارز اور کافی لا کے دیتی رہیں گی۔ وہ کار سے نکلے تو ان کے ہاتھ سے خالی کپ لے لینا، وغیرہ وغیرہ۔ 15ویں صدی کے ملاقہ میں یہ کام غلام لوگ کیا کرتے تھے۔ وان فاتح مجھے غلام بنانا چاہتے ہیں؟ وہ داسی سے مسکرائی۔ نہیں چیتالیہ، یہ جاب بہت قابل بھروسہ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ عثمان کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور کرسی پہ خاموش بیٹھے عبداللہ کی طرف آئی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کی جاب لے لی۔ وہ معذرت خانہ انداز میں بولی تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہرگز نہیں چیتالیہ، مجھے شرمندہ مت کریں۔ وہ جھیپ گیا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو آپ کی جاب واپس مل جائے گی۔ آپ میری طرف سے دل برا مت کیجیے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، باس کبھی بھی مجھے یوں ضائع نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں وہ مجھے کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں گے۔ وہ خوش دلی سے مسکرا کے بولا تو تالیہ نے بند دروازے کو دیکھا۔ عبداللہ، آواز دھیمی کی، کیا آپ مجھے میری جاب ڈسکرپشن لکھ کے دے سکتے ہیں؟ جے ڈی؟ عبداللہ نے سوالیہ ابرو اٹھایا۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاتح صاحب کو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ اگر آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ میری جاب کے اندر کیا کیا شامل ہے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ آف کورس چیتالیہ، میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ آپ نہ کہتی تب بھی میں پورا چارٹ بنا کے جاتا تاکہ باس کو پیچھے سے مشکل نہ ہو۔ اس نے فوراً جیب سے چھوٹی ڈائری نکالی اور قلم کھولا، پھر کرسی پہ بیٹھا اور جلدی جلدی کاغذ پہ الفاظ گھسیٹنے لگا۔ ساتھ ہی اسے سمجھاتا بھی جا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سنے گئی۔ باڈی مین کو آفس تک نہ ملتا تھا، صرف ایک کرسی ملتی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ دوپہر میں وہ اپنے گھر کے برآمدے کے زینوں پہ بیٹھی عبداللہ کے دیے کاغذات کو پڑھ رہی تھی۔ جب داتن ساتھ آ کے بیٹھی، تالیہ چونکی، پھر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے وان فاتح نے پرسنل ایڈ کی جاب دے دی ہے۔ یہ میری جے ڈی جاب ڈسکرپشن ہے۔ اب وہ سامنے گھاس پہ پھیلی ٹھنڈی دھوپ کو دیکھ رہی تھی۔ داتن نے اینک ناک پہ جمائی اور کاغذات کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ یہ اس کے آفس کی ادنا ترین جاب ہے۔ جانتی ہوں تو قبول کیوں کی؟ وہ خفا ہوئی۔ مجھے خزانے سے بہت امید تھی داتن، مگر خزانہ وہاں نہیں تھا۔ خزانہ کھو چکا ہے۔ اپنا لوٹا ہوا مال میں واپس کر چکی ہوں۔ چند زیورات کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں وان فاتح کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ ایسے ہے تو ایسے صحیح۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ تم ہی حالم ہو؟ تالیہ چونکی۔ حالم؟ اسے یاد آیا، نہیں، مگر انہوں نے حالم کو ایک کام کہا تھا۔ داتن، تم ایک کام کرو، تم ملاقہ جاؤ اور معلوم کرو کہ 16 اور 17 جولائی کی درمیانی شب وان فاتح کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا۔ ان کو کچھ چوٹیں آئی ہیں اور وہ یاد نہیں کر پا رہے کہ ان کے ساتھ یہ کیسے ہوا۔ تم خود یہ کیوں نہیں معلوم کر سکتی؟ کیونکہ میں جانتی ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جو میں جانتی ہوں وہ ان کی عقل سے اوپر ہے۔ تم ایک عام انسان کے طور پہ جو بھی معلوم کرو گی وہ ان کی عقل میں آ جائے گا۔ مگر داتن کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اگر تمہیں سب معلوم ہے تو ان کو آسان الفاظ میں بتا کیوں نہیں دیتی؟ تالیہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ وہ یقین نہیں کریں گے، کوئی یقین نہیں کرے گا، تو پھر میرے جانے کا فائدہ؟ جو کام انہوں نے سونپا ہے اور جس کے پیسے وہ دیں گے اس کو ایمانداری سے کرنے کے لیے تمہیں وہاں جا کے اس رات کو ٹریس کرنا ہوگا۔ اور اس رات ہوا کیا تھا؟ داتن غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے تم بدلی سی ہو تالیہ۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو جانے دو، لیکن ان کے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ کسی CCTV فوٹیج پہ نہیں ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں یہی معلوم ہوگا کہ وہ ایڈم کے ساتھ 11:15 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوئے اور پھر 11:30 بجے ایڈم اور میرے جانے کے بعد وہ وہاں سے نہیں نکلے۔ یہ بات ثبوتوں کے ساتھ میں ان کو سمجھا دوں گی تو وہ اس رات کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ وہ داتن کے ہاتھ سے کاغذات لیتی اٹھی۔ اپنی نئی جاب کی تیاری اپنی نئی جاب کی تیاری کر لوں۔ اوہ لڑکی، تم کیسے ایک سیاسی پارٹی میں کام کرو گی؟ تم آخر اپنے اصل سے اتنا دور کیسے بھاگ سکتی ہو؟ تالیہ جو برآمدے میں آگے چلتی جا رہی تھی رکی اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ داتن زینوں پہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کے عقب سے دھوپ آ رہی تھی۔ تالیہ کی آنکھیں چندیا گئیں اور اس نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا لیا۔ وہ کون ہوتا ہے جو دوسرے کے لالچ کو اس کے خلاف استعمال کر کے اسے سنہرے مستقبل کا جھانسا دے کر لوٹتا ہے اور پھر یوں آنکھیں پھیرتا ہے کہ اس کا شکار ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ شکار کو لگتا ہے کہ یہ اس کا اپنا آئیڈیا ہی تھا۔ کون ہوتا ہے وہ بلا؟ ایک اسکامر؟ ہاں، اور ایک سیاست دان بھی۔
آنکھیں چندیا کے تاریک نظر آتی داتن کو دیکھ کے وہ کہہ رہی تھی، ہر الیکشن کے بعد عوام ہاتھ ملتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا، یہ تو ہمیں لوٹ کے چلے گئے، مگر یہی تو سیاستدانوں کا اس کام ہے، وہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کو ووٹ دینا عوام کا اپنا آئیڈیا تھا۔ غلط داتن پدوں کا غلط الیکشن ایک لمبا اسکام ہوتا ہے، ایک خوبصورت کون گیم۔ عوام ووٹ نہیں دیتی، سیاستدان عوام کے خوابوں کو ان کا لالچ بنا کے استعمال کرتا ہے، وہ اتنے دل فریب وعدے کرتا ہے کہ عوام مجبور ہو جاتی ہے، عوام سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ اور رہی تو میں اس دفتر میں اس لیے کام کر سکتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کام کیسے کھیلے جاتے ہیں اور ان کا توڑ کیا ہوتا ہے۔ وان فاتح کے اتنا قریب کام کرنے کے بعد یاد رکھنا کہ چیزیں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ تالیہ کی ہمت اب کوئی پیچیدگی نہیں توڑ سکتی، پھر لبوں تک 2 انگلیاں لے جا کر ان کو پھونک مار کے ہوا کے حوالے کیا، مسکرا کے ہاتھ ہلاتی اندر چلی گئی۔ تالیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ داتن پدوکا کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہ اتنی نڈر اور بے خوف تو کبھی نہیں تھی۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ جدید ملاقہ کے خوبصورت شہر پہ بارش ساری دوپہر دل کھول کے برسی اور پھر تھمی تو شام اترنے لگی۔ سن بھاؤ کے گھر کا صحن گیلا تھا اور مجسمہ کے قریب ایڈم زمین پہ بیٹھا دستانے چڑھائے اینٹوں کو جوڑ رہا تھا، کانوں میں ہینڈز فری لگا رکھا تھا۔ جی چیتالیہ، صبح تک سارا صحن برابر کر دیا تھا میں نے، مگر کیاری والا حصہ بارش نے پھر سے خراب کر دیا۔ جی اب دوبارہ اسے جوڑ رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جینز کے گھٹنے کیچڑ آلود تھے اور دستانے گارے میں لتھڑے تھے، سر پہ ٹوپی تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ آپ بتائیں، آپ کی جاب کا پہلا دن کیسا رہا؟ دوسری طرف سے جلا بنا جواب موصول ہوا۔ باڈی وومن بنا دیا مجھے اس غلام نے، جس کی ایک زمانے میں نے بری منڈی میں بولی لگائی تھی۔ شہزادی تاشا نے ساتھ میں ہوں بھی کیا تھا۔ باڈی وومن؟ اینٹ اٹھاتے ہوئے ایڈم ہنس دیا۔ یعنی کہ پرسنل ایڈ؟ اوہ چیتالیہ، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، شہزادی کو غلام کی چاکری کرنی پڑے گی؟ وہ ہنستا جا رہا تھا، ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے اینٹ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گارا زیادہ ڈال دیا تھا، اینٹ برابر نہیں بیٹھ رہی تھی۔ خود جاب لیس ہو اور مجھ پہ ہنس رہے ہو؟ ارے تمہیں تو کوئی باڈی مین تک نہیں رکھتا، ایک میں تھی جس نے شاہی مورخ بنا دیا تھا۔ ایڈم رکا اور دائیں ہاتھ سے دستانہ اتار کے اسے الٹ پلٹ کے دیکھا۔ اور یہ معجزہ ہی ہے کہ آپ کی غلامی کے بعد بھی یہ ہاتھ سلامت ہے۔ اگر ہاتھ سلامت ہے تو ایک جاب ہے تمہارے لیے۔ حکم کیجئے شہزادی۔ اینٹ کو زور سے دبایا، وہ اندر فٹ بیٹھ ہی نہیں رہی تھی، کچھ تھا جو غلط تھا۔ قدیم علاقہ میں تم شاہی مورخ تھے، تمام حالت حاضرہ کو رقم کرتے تھے۔ جانتے ہو ایسے شخص کو جدید زمانے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا چیتالیہ؟ جنجلا کے اینٹ نکالی اور کیاری کے شگاف کو دیکھا۔ برابر سطح میں ایک اسی اینٹ کا خانہ خالی تھا۔ اس نے مٹھی سے ذرا مزید اینٹ نکالی۔ رپورٹر؟ ایڈم حیران ہوا، ساتھ ہی مٹھیوں سے مٹی بھی نکالے جا رہا تھا۔ ہاں ایڈم، تم لکھنا چاہتے ہو نا، وہ بھی سچ؟ تو تم رپورٹنگ کی طرف چلے جاؤ، اور یہ مت کہنا کہ تمہیں جاب کون دے گا۔ میرا ایک کلائنٹ ایک اخبار چلاتا ہے، اس سے تمہارے لیے وقت لیا ہے، 2 دن بعد تم انٹرویو دینے پہنچ جانا۔ آپ اور اتنی مہربان، اور سنو، کوئی اچھی سی تحریر لکھ کے لے جانا، وہ تحریر تمہاری سی وی ہوگی، اس کو پڑھ کے ہی وہ تمہیں نوکری دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کریں گے۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہے جا رہی تھی جب ایڈم ایک دم کراہا۔ آؤچ! یا اللہ ایڈم، کیا ہوا؟ جی چیتالیہ، میں انٹرویو دینے ضرور جاؤں گا۔ اچھا، میں ٹھہر کے کال کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور ٹارچ جلا کے مٹی پہ روشنی پھینکی۔ ویسے تو شام کی روشنی پھیلی تھی، مگر وہ کافی نہ تھی۔ ایڈم نے چہرہ جھکایا اور تعجب سے پتیاں سکوڑ کے دیکھا۔ اس کے ہاتھ پہ کیا چھپا تھا بھلا؟ مٹی میں تار کا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا، موٹی سیاہ تار کا کٹا ہوا سرا، جس سے برہنہ تاریں نکل رہی تھیں۔ ایڈم نے دستانے سے تار پکڑ کے کھینچی تو کسی سانپ کی طرح وہ باہر نکلتی آئی۔ یہ کیا؟ وہ چنبے اور تعجب سے اس تار کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تار کہاں جا رہی ہے؟ تار کیاری میں دبی ہوئی تھی، وہ اسے مٹی سے کھینچ کے نکالتا کیاری کے سرے تک آیا جہاں وہ زمین کے اندر دب جاتی تھی۔ وہ کہاں تک جاتی تھی؟ یہ عجیب سی تار سن بھاؤ کے صحن میں کیوں دفن تھی؟ ذہن کے کسی تہ خانے میں تالیہ مراد کی آواز گونجی۔ سن بھاؤ کا گھر 3 خزانوں کا گھر۔ پہلا خزانہ وقت کا تھا، جس کا قفل کھولنے سے دل خالی ہو گیا تھا۔ دوسرا خزانہ انہوں نے مجسمے تلے اپنے ہاتھوں سے دبایا تھا، جسے کھودنے کے بعد بھی ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ ایک دفعہ مذاق میں تالیہ نے کہا تھا کہ اس گھر میں ایک تیسرا خزانہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا سن بھاؤ کے گھر میں کوئی تیسرا خزانہ بھی دبا تھا جس سے کوئی واقف نہ تھا؟ ایڈم بن محمد یک ٹک اس تار کو دیکھ رہا تھا، اس کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔
اس صبح اسرا بنت محمود ناشتے کی میز کی طرف جا رہی تھی جب لاؤنج کی کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھ کے رکی۔ وہاں سے لان اور پورچ دکھائی دے رہے تھے۔ وان فاتح کے گارڈز کار کے قریب مستعد کھڑے تھے۔ صبح ہی صبح یہ عملہ پہنچ جاتا تھا اور رات تک اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسرا کو ہر صبح عثمان، 2 گارڈز اور عبداللہ کو اس جگہ دیکھنے کی عادت تھی، مگر آج وہاں ایک نیا چہرہ بھی تھا، تالیہ۔ وہ کار سے ٹیک لگائے کھڑی موبائل پہ سر جھکائے ہوئے تھی جب اسرا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ چونک کے سر اٹھایا، اسرا نہار منہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی کندھوں پہ شال لپیٹے چلی آ رہی تھی۔ صبح بخیر مسز اسرا۔ تالیہ سنبھل کے مسکرائی اور فون کوہنی پہ اٹھائے بڑے سے لیدر بیگ میں ڈالا۔ اشر صاحب سے جاب کا کہا تو انہوں نے مجھے فاتح صاحب کے سٹاف میں بطور باڈی وومن جاب دلوا دی، کندھے اچکا کے بولی۔ اسرا نے سر سے پیر تک ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لے لیا۔ وہ عام دنوں کے برعکس سادہ سی تیار ہوئی تھی، ٹائٹس پہ لمبی بھوری فراک، گردن میں پھولدار رومال، بالوں کی اونچی پونی، پیر میں کینوس شوز۔ وہ واقعی ایک پرسنل ایڈ لگ رہی تھی۔ وہ ایگزیکٹو ڈیزائنر کوٹ، وہ قیمتی لباس، سب ندارت تھا۔ ہاں، انگلی کی سرخ آنسو شکل انگوٹھی اور بالوں میں لگا سنہرے ہرن کے چہرے والا کلپ ویسا ہی تھا۔ باڈی وومن؟ اوہ اچھا۔ اسرا سنبھل کے مسکرا دی، پھر ادھر ادھر سارے عملے کو دیکھا جو فاتح کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم سیاسی عزائم بھی رکھتی ہو۔ عزائم کا تو علم نہیں، البتہ وہ تمام خوبیاں میرے اندر موجود ہیں جو بی این میں کام کرنے کے لیے درکار ہیں۔ گڈ۔ اسرا نے مسکرا کے شانے اچکا دیے، البتہ ایک گہری نظر اس پہ ضرور ڈالی جو کار سے ٹیک لگائے بے نیازی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اسرا کے جانے کے بعد گیٹ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس، پسینے سے تر چہرہ لیے گہرے سانس لیتا وہ اندر آیا تو فوراً سیدھی کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ بیگ میں چلا گیا۔ آپ کی پوسٹ ورک آؤٹ ڈرنک سر۔ آپ کی پوسٹ ورک آؤٹ ڈرنک سر۔ آگے آئی اور ادب سے بوتل نکال کے پیش کی۔ بوتل سلور رنگ کی تھی اور عبداللہ نے سامان کے ساتھ حوالے کی تھی۔ فاتح نے بوتل پکڑتے اسے ایک نظر دیکھا۔ تم آ گئی تاشا؟ بوتل منہ سے لگائی، گھونٹ بھرا، پھر منہ بنا کے بوتل نیچے کی۔ لگتا ہے تم نے اپنی ساری کڑواہٹ بھی میری ڈرنک میں گھول دی ہے۔ چوٹ بہت زور کی تھی مگر وہ ضبط کر گئی۔ تحمل سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، یہ آپ کی فیوریٹ ڈرنک ہے سر، لیکن اگر آپ نے ابھی اپنے فیوریٹس بدلنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے نیا فیوریٹ بتا دیں، میں کل سے وہیں لے آؤں گی۔ میری پسند ناپسند معلوم کرنا تمہاری جاب ہے تاشا۔ بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود آگے بڑھ گیا۔ تالیہ نے کینہ توز نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ ارد گرد کھڑے گارڈز اور عثمان خاموشی سے اس کی بے عزتی دیکھ رہے تھے، بالکل نہ بولے۔ اس نے ٹھنڈی بوتل بیگ میں ڈال دی۔ بےحد لذیذ مشروب صرف تالیہ کے ہاتھ میں جانے سے اب اسے کڑوا محسوس ہوگا۔ واہ توانکو۔ کار میں وہ خاموشی سے اگلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ عثمان ڈرائیو کر رہا تھا اور فاتح پیچھے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا تھا۔ دفتن سگنل پہ کار رکی تو تالیہ کھنکھاری، آپ کو اس سگنل سے آفس تک اخبار پڑھنے کی عادت ہے تو میں ذرا اخبار لے آؤں؟ جتا کے بولی تو فاتح نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گھر میں آئی، اخبار کار میں نہیں لے کر جاتا تھا۔ راستے سے عبداللہ ہمیشہ تازہ اخبار لیتا تھا۔ وہ کار سے نکلی تو ایک دم بوندا باندی شروع ہو گئی۔ چھتری بیگ میں تھی اور کیل کا موسم وان فاتح کے موڈ جیسا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اخبار کے سٹال جانے تک بارش کی تیز بوچھاڑ برسنے لگی۔ تالیہ بھیگ گئی، اخبار کو تو پلاسٹک ریپر میں ڈالا مگر خود کو کہاں ڈالتی۔ بھاگتی واپس کار میں آئی اور اندر پناہ لی، پھر ریپر کھول کے اخبار پیچھے باس کی طرف بڑھائی۔ اس نے ایک نظر بھیگی ہوئی لڑکی پہ ڈالی اور اخبار پکڑ لی، پھر اینک لگائی اور چند لمحے سرسری نظروں سے اخبار کا جائزہ لیا۔ پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تم یہ اخبار خود پڑھ لو، تمہاری سیاسی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ شاید کسی خبر کو دیکھ کے موڈ آف ہوا تو اینک اتاری اور ناگواری سے اخبار آگے بڑھا دی۔ عثمان خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا جیسے تالیہ کی بے عزتی نمبر 2 سنی ہی نہ ہو۔ اس نے چپ چاپ اخبار پکڑ لی اور رول کر کے بیگ میں ڈال دی۔ تاثرات سپاٹ رکھے۔ اب میری لائی اخبار بھی کڑوی ہے کیا؟ وہ آفس کے اندر چلا گیا تو وہ باہر کرسی پہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بار بار گھڑی دیکھتی، کافی کا وقت ہوا تو اٹھی اور کچن میں گئی۔ آفس کا چھوٹا سا کچن تھا جو سٹاف کے لیے تھا، ایگزیکٹو کچن علیحدہ تھا۔ ابھی اس نے کافی بنائی ہی تھی کہ ساتھ ایک لڑکی آ کے کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے لیے مگ نکال رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے تالیہ رکی۔ ماتھے پہ کٹے ہوئے بھورے بالوں والی یہ وہی لڑکی تھی جسے خواب میں وہ ٹرمینیشن لیٹر دے رہی تھی۔ قدیم ملاقہ کی سونے کی قید میں ایک وہ خواب تھا جو امید دلاتا تھا کہ کبھی وہ واپس جائے گی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ تم فاتح صاحب کی سٹافر ہو؟ اس نے اپنی چائے بناتے ہوئے ایک سرسری نظر تالیہ پہ ڈالی۔ تالیہ نے سر ہلا دیا۔ جی۔ کافی میکر استعمال کے بعد صاف کر دینا اور فلٹر پیپر نکال کے پھینک دینا، یاد سے۔ نخرے سے یاد کرایا تو تالیہ نے بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی۔
یہ نہیں جانتی کہ ایک دن میں اس کو ٹرمینیٹ کروں گی، مگر ایک باڈی وومن کسی کو ٹرمینیٹ کیسے کر سکتی ہے؟ کافی لے کر وہ اندر آئی تو وہ فائلز میں الجھا بیٹھا تھا۔ تالیہ نے مگ رکھا تو عادتاً بولا تھینکس، اب پھر رکا، نظر اٹھا کے اسے دیکھا، تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ خاموشی سے مگ اٹھا اور گھونٹ بھرا۔ وہ جان بوجھ کے رک کے اس کے تاثرات دیکھنے لگی۔ خود بنائی ہے؟ گھونٹ بھر کے پوچھا۔ جی سر، بہت مزہ ہے، آئندہ مت بنانا، نیچے مال سے لے آنا، اسے گرا دو، ناگواری سے کہتے مگ پرے دھکیلا اور لیپ ٹاپ سامنے کر لیا۔ ماتھے پہ شکنے اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ ملاکہ کی شہزادی کے لیے صبر کے گھونٹ بھرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے وہ خود جاب چھوڑ کے چلی جائے۔ نیچے مال سے لے آتی ہوں سر، ابھی پارلیمنٹ کے لیے نکلیں گے تب لے آنا۔ وہ کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہا تھا۔ بے نیازی تھی، وہ اتنا مصروف تھا کہ اس کے پاس تالیہ کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ پلٹ گئی۔ فاتح کار میں بیٹھ چکا تھا جب وہ کافی کے 2 گلاس اٹھائے بیگ سنبھالتی کار تک آئی۔ عبداللہ نے بتایا تھا کہ وہ پارلیمنٹ والے دن راستے میں 2 مگ کافی پیتا ہے۔ اس نے ایک مگ پکڑ لیا اور دوسرا اس کی طرف بڑھا دیا، پھر آگے بڑھ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بیک ویو شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ فاتح نے کھڑکی سے باہر دیکھتے مگ لبوں سے لگایا، 2 گھونٹ بھرے، پھر سڑک کنارے بھاگتی عمارتوں کو دیکھ کے کہنے لگا، تم نے راپا چینی کی بیٹی والی کہانی پڑھی ہے تاشا؟ نہیں سر، وہ سانس روکے اس کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ دل برا ہونے لگا تھا۔ راپا چینی نے اپنے گھر میں زہریلے پھولوں کا باغ لگایا اور بچپن سے اپنی بیٹی کو زہریلے پھولوں کا رس پلانے لگا۔ تھوڑا تھوڑا زہر اس کے اندر اترا تو وہ مری نہیں بلکہ زہر سے امیون ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ خود ایک زہریلا پھول بن گئی۔ وہ لڑکی جس پھول کو چھوتی وہ اس کے ہاتھ میں مرجھا جاتا، جس شخص کو چھوتی اسے اپنے لمس کے زہر سے مار دیتی۔ میں ابھی تک سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں اتنی کڑواہٹ بھر جائے کہ وہ جس کو چھوئے۔ سر جھٹک کے عثمان کو پکارا، پلیز اس کافی کو اس پھول بیچنے والے لڑکے کو دے آؤ، شاید اس کو یہ اتنی بدمزہ نہ لگے۔ عثمان نے کار روکی، خاموشی سے دونوں کپ لیے اور باہر نکل کے ایک پھولوں کے سٹال تک چلا گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ وہ جواب نہیں دے گی، یہ طے تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا نہ کہ وہ جواب میں پھٹ پڑے اور وہ اسے نکال دے، نہیں، وہ چپ رہے گی۔ وہ اسے خود کو فائر کرنے کی معقول وجہ نہیں دے گی۔ تالیہ مراد اگر کڑوی تھی تو وان فاتح کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کی اپنی خواہش تھی کہ تالیہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ صرف اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ ملاقہ میں آج مطلب صاف تھا۔ سن باؤ کا گھر خاموشی سے کھڑا اپنے سامنے بنے بازار کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں قطار میں شاپس اور ریسٹوران بنے تھے، باہر کرسیاں میزیں ڈالے بیٹھے لوگ کھانے پینے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں ایک ریسٹوران جو سن باؤ کے گھر کے عین سامنے تھا، اس کے کاؤنٹر کے ساتھ رکھے سٹول پہ داتن بیٹھی تھی۔ کاؤنٹر پہ ٹشو کا ڈبہ رکھا تھا جس سے ٹشو نکال کے وہ آنکھیں پونچھ رہی تھی، اور ساتھ کھڑی معمر سیلز ویمن ہمدردی بھرے تاثرات سے اس کی کتھا سن رہی تھی۔ نہ وہ پیسے بیچتا ہے نہ ملنے آتا ہے، اتنے بڑے آدمی کی نوکری نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے، موٹے موٹے آنسو صاف کرتی وہ گیلی آواز میں بتا رہی تھی۔ سر پہ اسکارف لپیٹے دادن پدو کا ایک دکھیاری عورت لگتی تھی جس کے غم دوسری عورتوں جیسے تھے۔ سیلز ویمن نے تعصب سے سر ہلایا، یا اللہ، آج کل کی اولاد۔ پھر جیسے رائے دینے لگی، تم اس کے باس سے کیوں بات نہیں کرتی؟ اس کا باس؟ ہاں، وہ وان فاتح، ممبر پارلیمنٹ کا سالہ ہے، اشر محمود۔ اس سے کیا بات کروں، میرے جیسوں کو تو وہ اندر گھسنے ہی نہ دے۔ وان فاتح کا سالہ؟ سیلز ویمن نے چونک کے سڑک کی طرف دیکھا جس کے دوسری طرف سن باؤ کی حویلی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ظاہری سے کہتی ہوں وان فاتح سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، تمہیں معلوم ہے؟ رازداری سے کاؤنٹر پہ جھکی، یہ سامنے والی سرخ حویلی وان فاتح کی ہے۔ روتی ہوئی داتن نے سر اٹھا کے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر منہ بنایا، ادھر ملاقہ میں اس کی حویلی کہاں سے آ گئی؟ یقین کرو میں سچ بول رہی ہوں۔ خیر ہو بھی سکتی ہے، مگر اس جیسے بڑے لوگ یہاں نہیں آتے، وہ تو اپنے محلوں سے ہی نہیں نکلتے۔ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے ابلنے لگے، اور ان کے محلات کی حفاظت میرے بیٹے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ آتا ہے، رک کے دکان والوں کی خیریت بھی پوچھتا ہے، مہینے 2 مہینے بعد ایک دن کے لیے آ جاتا ہے، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو وہ آیا تھا۔ بتانے والی عورت تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد داتن سڑک کنارے چلتی فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی، تھوڑا بہت علم ہوا ہے کہ اس رات وان فاتح نے کیا کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے داتن۔ تالیہ اس وقت پارلیمنٹ کی گیلری میں بیٹھی تھی اور فون کان سے لگائے روکھے سے انداز میں کہہ رہی تھی، نیچے سیشن جاری تھا، ڈیسک سجے تھے اور نیچے بیٹھے اشر اور فاتح دکھائی دے رہے تھے جو خاموشی سے ایک ساتھی کی تقریر سن رہے تھے۔ میں نے ارد گرد لوگوں کو کریدا ہے، ایک نے تو CCTV فوٹیج بھی دکھا دی ہے،
اور اس میں تم نے مجھے اندر داخل ہوتے دیکھا ہوگا۔ ہاں، اور بعد میں ایڈم آتا ہے فاتح کو لے کر، پھر پولیس والے آتے ہیں اور کچھ دیر بعد تم اور ایڈم باہر نکلتے ہو، مگر تمہارے لباس مختلف ہیں۔ اور پھر وان فاتح سو جاتا ہے اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو گزشتہ رات بھول چکی تھی۔ تالیہ بیزاری سے دہرا رہی تھی۔ وہ لمبی کتھا سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اب تفتیش ایمانداری سے مکمل ہو گئی ہے داتن، تم واپس جاؤ اور سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے بھیج دو، میں فاتح کو دکھا دوں گی۔ وان فاتح سوتا نہیں ہے، وہ تمہارے جانے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا اور صبح فجر سے پہلے واپس آیا تھا۔ تالیہ مراد تیزی سے سیدھی ہوئی، نظر نیچے بیٹھے فاتح پہ جم گئی جو یہاں سے بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر گئے تھے؟ مگر کہاں، انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ اب آرام کرنے لگے ہیں۔ اطراف والوں نے اڑتے اڑتے سنا ہے کہ اس رات وان فاتح کے ساتھ کوئی چوری چکاری کی واردات ہوئی تھی اور وہ پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ یہ چھوٹا علاقہ ہے اور فاتح مشہور آدمی ہے، ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ ایک دم سے معاملہ دلچسپ ہو گیا تھا، وہ بالکل الرٹ ہو گئی۔ داتن، تم معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کیا وہ ساری رات تھانے میں رہا تھا یا کہیں اور بھی گیا تھا۔ میں یہی کرنے آئی ہوں ملاکہ، لیکن وعدہ کرو کہ واپسی پہ تم مجھے سب سچ سچ بتاؤ گی۔ تالیہ نے جواب دیے بنا فون بند کر دیا، پھر اپنا دوسرا موبائل نکالا اور فاتح کو پیغام لکھا۔ اس رات آپ کے ساتھ چوری کا واقعہ ہوا تھا اور آپ پولیس اسٹیشن گئے تھے، کیا ایسا کچھ یاد ہے آپ کو؟ نیچے اپنی نشستوں پہ بیٹھے افراد بھور سے ہو کے ایک قانون ساز کی تقریر سن رہے تھے۔ ایسے میں وان فاتح جو ٹیک لگائے گال تلے انگلی جمائے بیٹھا تھا، فون کی تھر تھراہٹ پہ چونکا۔ حالم اس کے ان چند کانٹیکٹس میں تھا جن کے لیے اس نے الگ رنگ ٹون لگا رکھی تھی۔ وہاں موبائل کا استعمال پروٹوکول کے خلاف تھا، مگر وہ پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اطمینان سے فون نکالا اور اسکرین کو چھوا، پھر جواب لکھنے لگا۔ ہاں، جب میں صبح اٹھا تو میرے دوست کمشنر نے مجھے رات میرے بیان کی ویڈیو بھیجی تھی۔ آپ نے مجھے ویڈیو کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ تفتیش تمہارا کام تھا، میرا نہیں۔ وہاں بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ تالیہ: اوکے، مجھے ویڈیو بھیجیں، مجھے وہ دیکھنی ہے ابھی۔ وہ ماتھے پہ بل لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ تو وان فاتح اس رات فوراً سے سویا نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ کرتا رہا تھا، مگر کیا؟ فاتح نے اس کے بتائے ای میل ایڈریس پہ فوراً سے کمشنر کی ای میل فارورڈ کر دی۔ تالیہ نے ہینڈز فری کانوں سے لگائی اور گیلری سے باہر نکل آئی۔ باہر ایک خاموش راہداری میں کھڑے اس نے وہ ویڈیو دیکھی۔ یوں لگتا تھا وہ ویڈیو اس نے خود کو لگی چوٹوں سے مطمئن کرنے کے لیے بنوائی تھی، تاکہ جب وہ صبح اٹھے تو اسے رات کے واقعات پہ شک نہ ہو، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے شک پڑ گیا تھا اور اس نے حالم کو حائل کر لیا تھا۔ البتہ ایک خیال تالیہ کا دل برا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اتنی محنت سے ویڈیو بنوائی تاکہ جو فاتح صبح جاگے اسے بھولے سے بھی ماضی کی کرید نہ ہو۔ وہ تالیہ کو اپنے لاشعور سے بھی نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ واہ فاتح صاحب، واہ! اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور کانوں سے ہینڈز فری کھینچ ڈالی۔ سامنے لفٹ کے دروازے کھلے اور فاتح عثمان کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ ایک تھکا دینے والے طویل سیشن کے بعد وہ یقیناً تھک چکا تھا۔ آپ کا انرجی بار سر۔ ایک انرجی بار اپنی سیاہ زنبیل سے نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے بار تھاما، اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا، پھر ایک خاموش نظر تالیہ پہ ڈالی اور بولا، مجھے انرجی کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل فریش ہوں۔ بیزاری سے کونے میں رکھے ڈسٹ بن میں بار اچھال دیا اور راہداری کا موڑ مڑ گیا۔ تالیہ کے گال دہکنے لگے۔ اندر موجود شہزادی نے کہا کہ لعنت بھیجو اس نوکری پہ اور ابھی استعفیٰ اس مغرور آدمی کے منہ پہ دے مارو، مگر پھر اس نے کڑوے گھونٹ بھر لیے۔ اگر اس کے ہاتھ لگانے سے ہر چیز فاتح کے لیے زہریلی ہو جاتی تھی تو راپا چینی کی بیٹی کی طرح اس سیاست دان کو بھی اس زہر سے امیون ہونا پڑے گا۔ اس نے زور سے پیر پٹکا اور اس کے پیچھے ہو لی۔ اس صبح ابھی آفس میں معمولات کا آغاز ہی ہوا تھا کہ لفٹ کے دروازے کھلے اور اسرا بنت محمود اترتی دکھائی دی۔ راہداریوں میں فائلیں اٹھائے آتے جاتے لوگوں نے مڑ مڑ کے اسے دیکھا، مگر وہ سپاٹ تاثرات سجائے چہرے پہ سیدھ میں آگے بڑھتی گئی۔ اسکرٹ کے اوپر کوٹ پہنے، سر کو سٹول سے ڈھانپے، سٹول کا ایک سرا سامنے اور دوسرے کو پیچھے ڈالے، وہ ہمیشہ کی طرح مغرور اور طرح دار دکھائی دیتی تھی۔ راستے میں عثمان نے اسے دیکھا تو فوراً سامنے آیا۔ مسز اسرا، خوش آمدید۔ فاتح صاحب کانفرنس روم میں ایک دوست کے ساتھ ہیں اور میں اس سے ملنے نہیں آئی، بے رخی سے کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ عثمان گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اشر اپنے بی این کے ایک چھوٹے سے آفس میں موجود تھا اور میز کے پیچھے کھڑے کھڑے کاغذات پہ سائن کر رہا تھا، گویا بیٹھنے کا وقت بھی نہ ہو۔ جب دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوئی،
اشر نے محض نظر اٹھا کے دیکھا، پھر واپس کاغذوں کی طرف جھک گیا۔ جبڑوں کی رگیں البتہ بچھ گئی تھیں۔ رملی نے کہا کہ تم آج اس آفس میں ملو گے، شکر ہے یہاں مل گئے، ورنہ تم سے ملاقات کے لیے تو لگتا ہے اب وقت لینا پڑے گا۔ مبالغہ آرائی سے کام مت لو کاکا، کوئی کام ہے تو بتاؤ، وہ خشک انداز میں کہتے ہوئے جھک کے کھٹا کھٹ دستخط کر رہا تھا۔ اسرا نے زور سے پرس میز پہ رکھا، کرسی کھینچی اور بیٹھی، پھر چپتی ہوئی نظریں اشر پہ جما دی۔ تم نے معلوم کیا کہ غائل غزار کا خریدار کون تھا اور اس کو کس نے بھیجا تھا؟ کاکا تم کیوں بھول جاتی ہو کہ میرے پاس الیکشن کے علاوہ کسی چیز کا وقت نہیں ہے؟ اور تم کیوں بھول جاتے ہو کہ کسی نے تمہاری بہن کی گیلری میں ایک جعلی عرب شہزادے کو بھیجا تھا، وہ گیلری جو تم نے میرا حق مار کے لی تھی؟ اشر نے جھکے آنکھیں اٹھا کے کاٹ دار انداز میں اسے دیکھا تو وہ کچھ بول نہ سکی، پھر اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، آگے کو جھکی اور غرائی۔ مجھے اس وقت اس گیلری کی ضرورت تھی، تم اپنی بہن کے لیے اتنا پرانا بغض سنبھال کے بیٹھے ہو، اور مجھے اس وقت تمہاری غیر مشروط سپورٹ چاہیے ہے کاکا؟ لیکن تم اپنے شوہر کو روک نہیں سکی۔ اس نے زور سے فائل بند کی اور سیدھا ہوا، چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اف ایش، وہ برسوں سے اس کرسی کی تیاری کر رہا ہے۔ میری امید تو دکانیں جلنے اور شیز ڈوبنے سے ختم ہو گئی، مگر وہ تو ابھی تک وہی ہے نا۔ کسی آدمی کے خواب اس سے چوری کیسے کیے جاتے ہیں؟ تم مجھے سکھا دیتے تو وہ بھی کر لیتی۔ اس سے زیادہ کیا کروں میں تمہارے لیے؟ میرے لیے؟ مائی فٹ، وہ غرایا۔ میرے لیے کچھ نہیں کیا تم نے کاکا، سب کچھ اپنے لیے کیا ہے، اپنے خاندان کو الیکشن کی آلودگی سے دور رکھنے کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے۔ ہاں کیا ہے میں نے سب اپنے لیے، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب سے اس نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تم نے مجھ سے اپنا رویہ کیوں بدل لیا ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں بیک وقت کئی محاذوں پہ لڑ رہی ہوں ایش، میں تمہاری وہی بہن ہوں جس نے اتنے سال تمہارا خیال رکھا ہے، مگر میں تمہارا وہ بھائی نہیں رہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کو روک لو گی، میں نے اتنے بار تمہارے وعدے کے بھروسے پہ تیاری کی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم بے بس ہو۔ میرے بس میں ہے بھی کیا؟ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر چند لمحے کھڑا اسے چپتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم آبنگ سے کہو، اگر اس نے الیکشن لڑا تو اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی، اسے تمہیں اور چیئرمین شپ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اسرا چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر ٹیشو پیپر کے باکس سے ٹیشو کھینچا، اسے موڑ کے نوک بنائی، آنکھوں کے کنارے اس کی نوک سے صاف کیے اور کھڑی ہوئی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چبا چبا کے کہنے لگی، ابھی میں اتنی بے وقوف نہیں ہوئی کہ تمہاری ہر بات کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دوں۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو اور مجھے اس پینٹنگ کا خریدار ڈھونڈ کے دو۔ 2 دن میں رزلٹ میری ٹیبل پہ ہونا چاہیے اشر محمود، ورنہ یاد رکھنا، اگر میں باپا کی جائیداد میں سے اپنے حصے کے لیے کورٹ گئی تو چند ہفتوں میں بٹوارا ہو جائے گا اور تمہاری سب سے قیمتی ملکیت، باپا کا قلعہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور تم اس دن کو یاد کر کے پچھتاؤ گے کہ کاش تم نے 2 دن میں مجھے رزلٹ دے دیا ہوتا۔ مت بھولنا کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم سے پہلے دنیا میں آئی تھی اور تم سے زیادہ چال بازی آتی ہے مجھے۔ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتی مڑی اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ اشر جواباً کچھ نہ بولا، بس چپ چاپ اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر زور سے فائل پرے اٹھا کے دے ماری۔ اسرا باہر آ کے سیدھی ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں ایک ہال میں لمبا سا شیشہ لگا تھا جس کے سامنے قطار میں سنک بنے تھے۔ وہ ایک سنک کے سامنے کھڑی ہوئی اور نل تلے ہاتھوں کا پیالہ رکھا، پانی ہتھیلیوں میں بھرنے لگا تو اس نے منہ پہ چھینٹا مارا۔ کیا آپ خوش ہیں مسز اسرا؟ منہ پہ پانی پڑنے کی وجہ سے بصارت دھندلی ہو گئی تھی۔ چونک کے چہرہ اٹھایا تو دھندلا گیلا سا منظر نظر آیا۔ تالیہ اس کے قریب سنک سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی تھی۔ سوری، اسرا نے پیپر ٹاول سے چہرہ تھپ تھپایا اور دوبارہ دیکھا تو منظر واضح ہوا۔ وہ سر پہ ترچھی سفید ہیٹ جمائے آج نیلا پھولدار فراک پہنے ہوئے تھی اور آنکھوں میں ڈھیروں سادگی لیے اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں مسز اسرا، اور مطمئن بھی؟ باہر سے آتا فاتح اس آواز پہ دروازے کی دوسری طرف رک گیا۔ عثمان نے سرگوشی کی تھی کہ جذباتی انداز میں اس نے اسرا کو اشر کے آفس سے نکلتے دیکھا ہے تو فوراً اس طرف آیا تھا، مگر چونکہ یہ لیڈیز ریسٹ روم تھا اسے باہر ہی رکنا پڑا۔ خوش، مطمئن؟ اسرا آئینے میں خود کو دیکھتے ٹشو سے آنکھ کے کنارے پونچھنے لگی۔ آپ نے اس روز مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا میرے سیاسی عزائم بھی ہیں۔ ایک زمانے میں میرے سیاسی عزائم نہیں تھے، میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی، گو کہ میری زندگی قابل رشک نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے ٹیک لگائے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اسرا خاموشی سے اپنا میک اپ صاف کرتی رہی، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا تالیہ سے کوئی بات کہنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر میں نے اپنے باپا کو دیکھا، وہ بہت دانا سیاستدان تھے، ایک دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے، مگر وہ خوش اور مطمئن نہ تھے۔ ان کے اندر بہت آگ تھی، ہوس، ایمبیشن
طاقت کی خواہش، اور پھر میں نے جانا کہ خوش اور مطمئن لوگ دنیا پہ حکمرانی نہیں کر سکتے۔ کسی ملک کو صرف وہی چلا سکتا ہے جو نہ اپنی زندگی سے خوش ہو، نہ اپنے معاشرے سے مطمئن۔ جس کے پاس ٹوٹا ہوا دل ہو وہی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے اور ان کے دلوں پہ حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور اسرا اپنے عکس کو دیکھتی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ مگر جب کسی کی مشکلیں دور ہو جائیں اور اسے بے پناہ خوشیاں مل جائیں تو وہ فیض اس شخص کو پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتا۔ آسانی اور راحتیں انسان کو نکمہ بنا دیتی ہیں۔ بڑے مقاصد کے لیے جینے والے، بڑی بڑی تحریکیں چلانے والے، ان سب کے دلوں کا ٹوٹا ہوا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کا غم سمجھ سکیں۔ میں اب خوش نہیں ہوں، دکھی ہوں، مطمئن بھی نہیں ہوں، محرومی کا شکار ہوں، پانے کے بعد چھین لیے جانے کی محرومی۔ اس لیے اب میں اس تحریک کا حصہ بننا چاہتی ہوں، اس آفس میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ کیا آپ ہیں؟ کمرے میں لگے ڈھیروں آئینے ہر کونے میں ان دونوں کا عکس دکھا رہے تھے۔ ہیٹ والی لڑکی سنک سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اسرا ابھی تک آئینے میں دیکھتی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ پھر اس نے پاؤڈر کی ڈبی بند کی اور تالے کی طرف گھومی۔ اس سیاست نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی، مجھے خوشی اور اطمینان کا اب کرنا بھی کیا ہے؟ زہرخند لہجے میں بولی اور مڑ گئی۔ باہر کھڑا وان فاتح آہستہ سے پلٹ گیا۔ اسرا کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ جان گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کام سے اس کے آفس میں آئی تو دیکھا وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا ہے اور اس کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ فاتح نے آج بھی اس کی لائی کافی کو چھوا نہیں تھا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا، مگر ضبط سے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اندر آئی اور شیلف کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ اسے وہاں رکھی فائلز کی ترتیب جوڑنی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ خوش اور مطمئن لوگ اچھے حکمران نہیں بن سکتے؟ ہیٹ والی لڑکی آواز پہ چونک کے مڑی۔ وہ ٹائپ کرتے اینک لگائے اسکرین کی طرف متوجہ تھا تو اس نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ کیسا کھرا آدمی تھا، 2 منٹ بھی نہیں چھپا سکا اس بات کو۔ کیا مجھے غلط لگتا ہے سر؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی معقول بات تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ وہ اس کو اتنا عقل مند نہیں سمجھتا تھا۔ یہ تو طے تھا، مگر انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ مسکرا دی۔ مجھے کسی نے کہا تھا ایک دفعہ کہ خوش اور مطمئن لوگ حکومت نہیں چلا سکتے، اور میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اب مانتی ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ وہ مصروف سے انداز میں بدستور ٹائپ کرتے پوچھ رہا تھا کوئی خود غرض انسان؟ وہ گہری سانس لے کر پلٹ گئی اور ڈسٹر اٹھا لیا۔ تم خوش اور مطمئن کیوں نہیں ہو اپنی زندگی سے؟ ہر چیز تو ہے تمہارے پاس، خود غرض انسان نے سوال کیا۔ ہر چیز ہونے سے کوئی خوش ہو سکتا ہوتا تو شہزادیاں سب سے زیادہ خوش ہوتیں سر۔ تم ناشکری ہو لڑکی۔ وہ گہری سانس لے کر کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ چپ چاپ فولڈر صاف کر کے شیلف کے اندر رکھتی گئی۔ یک دم چھناک کی آواز آئی تو وہ کرنٹ کھا کے پلٹی۔ فاتح بے دھیانی میں کرسی پہ مڑا تو ہاتھ کافی کے مگ کو لگ گیا۔ مگ میز پہ اوندا ہو گیا جسے اس نے تیزی سے تھام لیا۔ مگ بچ گیا مگر کافی میز پہ گر گئی۔ اس کو یہاں سے ہٹا لینا تھا تاشا، وہ قدرے کوفت سے بولا۔ ہاتھ کی پشت پہ بھی گری تھی مگر سچ چھکر کے اب تک ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تالیہ تیزی سے وہاں آئی اور جلدی سے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ نکالے۔ فٹافٹ میز صاف کی، 2 ٹیشوز سے فرش پہ گرے مایا کو ڈھانپا، پھر فاتح کو دیکھا جو ہاتھ کی گیلی پشت کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ باکس دور تھا اور وہ ٹیشو نہیں نکال سکتا تھا۔ تالیہ نے باکس کی بجائے اپنا بیگ اٹھایا جو شیلف پہ رکھا تھا اور اندر سے گیلے وائپس کا پیکٹ نکالا۔ موتیے کی خوشبو والے وائپس وان فاتح کے پسندیدہ تھے۔ اس نے پیکٹ کھولا تو ایک دم سارے میں موتیے کی خوشبو پھیلنے لگی۔ اس نے ادب سے پیکٹ سامنے کیا۔ جاؤ تاشا، میں خود کر لوں گا۔ سرد مہری سے وائپس جھٹک دیے اور آگے بڑھ کے ڈبے سے سوکھے ٹیشو کھینچے، پھر انہی سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ تالیہ کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ موتیے میں جیسے ایک دم کافور کی بو گھل گئی۔ وہ چپ چاپ کام سمیٹ کے باہر نکل گئی، نہ کوئی سخت جواب دیا، نہ غصے کا اظہار کیا۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ باہر کرسی پہ بیٹھے اس نے ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا دیا اور دور شیشے کی دیواروں سے بنے کیبنز کو دیکھنے لگی۔ ان کے شیشوں پہ مختلف رنگوں کی روشنی بکھری تھی، ایسے جیسے جھیل کے پانی پہ سنہری کرنوں نے سونے کا خول چڑھا رکھا ہو، اور اس دہکتے پگھلے سونے کے اندر ایک منظر ابھر کے معدوم ہو رہا تھا۔ سنہرا چمکتا تاج اس کے سر پہ جمع تھا اور تاج کے پیچھے سے نکلتا سرخ ریشمی کپڑا اس کی کمر تک گرا تھا۔ پاؤں کو چھوتا کامدار سرخ لباس پہنے وہ قدیم ملاقہ کی اس سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ کوہنی پہ خالی ٹوکری لٹکی تھی۔ یہ سن باؤ کی حویلی کے سامنے بنی سڑک تھی جس کے دوسری جانب درختوں سے مزین سبزہ زار تھا۔ وہاں جگہ جگہ جنگلی اور دیسی پھول لگے تھے۔ تالیہ ایک پودے کے سامنے رکی اور جھک کے پھول توڑنے لگی۔ دفتن درختوں میں ہلچل ہوئی۔ اس نے جھکے گردن اٹھائی، پھر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔
آپ آج جیا نہیں گئے توانکو؟ وہ سامنے سے گھوڑے کی بھاگ تھامے چلا آ رہا تھا۔ جواب دینے کے بجائے پہلے مسکرا کے سر کو مخصوص انداز میں جنبش دی۔ شہزادی سلام۔ پھر قریب چلتا آیا، سفید کرتے پجامے میں، ماتھے پہ بال بکھیرے، قدم اٹھاتا غلام شہزادی کو وہاں دیکھ کے جیسے محظوظ ہوا تھا۔ آپ نے آج مجسمہ بنانے کا کام نہیں کیا شہزادی؟ ایڈم اندر ہے اور کام کر رہا ہے، میں باہر پھول توڑنے آئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا، دونوں اب آمنے سامنے سڑک کنارے درختوں تلے کھڑے تھے۔ فاتح نے گھوڑے کی بھاگ اب تک تھام رکھی تھی، نظریں جھکا کے اس کے پھولوں کی ٹوکری کو دیکھا اور مسکرایا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں آسانی سے یقین کر لوں گا کہ تم یہاں صرف پھول چننے آئی ہو؟ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا، لیکن بظاہر بے پرواہی سے کندھے جھٹکے۔ صبح سویرے اور کس ان درختوں میں بھٹکوں گی میں توانکو؟ ایڈم اندر گھر کے صحن میں خزانہ بنیادوں میں بھرنے میں مصروف تھا اور وہ گھر کے باہر ٹہلتی دراصل پہرا دے رہی تھی۔ سن با اور غلام فاتح دونوں اس وقت گھر نہیں ہوتے تھے۔ یہ اب جانے اچانک کہاں سے نکل آیا تھا؟ چلو مان لیا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ وہ برا مان گئی۔ یا میرا یہاں گھومنا آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزر رہا ہے؟ میرے اندر بڑا حوصلہ ہے شہزادی، میں صرف ان باتوں کا برا مناتا ہوں جو کسی دوسرے کو نقصان دیں۔ اپنی طبیعت پہ گراں گزرنے والی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں، اس لیے جانے دیں۔ آپ بتائیں آپ کا وقت کیسا گزر رہا ہے محل میں؟ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن موڑ کے دور تک پھیلے درختوں کو دیکھنے لگی۔ تازہ ہوا، جنگلی پھولوں کی مہک اور صبح کی شبنم سے لدی مٹی، قدیم علاقہ کتنا حسین تھا۔ بہت کچھ ہے میرے پاس محل میں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ناخوش اور غیر مطمئن ہوتی جا رہی ہوں۔ وقت کی قید بہت طویل ہو گئی ہے توانکو۔ یہ تو اچھی بات ہے، خوش اور مطمئن لوگ تو ویسے بھی بیکار ہوتے ہیں، اپنی ذات سے آگے نکل کے کسی کا نہیں سوچتے۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب اپنے گھوڑے کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، خوش ہونا تو اچھی بات ہے توانکو، بہت اچھی بات ہے یقیناً، لیکن مکمل خوش یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، زندگی میں کچھ مرحلے آتے ہیں جب ہم بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، مگر وہ وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ اطمینان اور راحت ہمیں پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتی۔ ہم بیکار ہو جاتے ہیں، اپنی خوشیوں کے چھن جانے کے خوف سے بڑے بڑے خطرات نہیں مول لیتے۔ گھوڑے کے بالوں کو دھیرے دھیرے سنوارتے اس نے گردن موڑی اور تالیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ غم ملنا زیادہ اچھی بات ہے، ٹوٹا ہوا دل بہتر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے خواب صرف ٹوٹا دل دیکھ سکتا ہے، یا اس کی ہوس اور لالچ اسے بے چین رکھتی ہے اور وہ طاقت ملتے ہی اس طاقت کو بڑھانے کے لیے ظلم ڈھانے لگتا ہے، یا پھر اس کا ٹوٹا دل اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اچھے یا برے دونوں طرح کے حکمران ان عہدوں پہ اپنے ٹوٹے دلوں کی وجہ سے پہنچتے ہیں، کیونکہ خوش اور مطمئن لوگ کبھی ملک نہیں چلا سکتے، نہ بڑے خوابوں کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ مگر آپ تو ہمیشہ خوشباش لگتے ہیں۔ خوش کوئی نہیں ہوتا تالیہ، میں صرف شکر گزار ہوں، نعمتوں کا قدردان اور مسکراتے رہنے والا مثبت انسان ہوں، ورنہ اندر سے تو ہر کوئی زخمی ہوتا ہے۔ بس لوگ اپنے زخم سے مختلف طرح کے سبق سیکھتے ہیں، کوئی مرہم رکھنے والا بن جاتا ہے تو کوئی مزید گھاؤ دینے والا۔ میں کیا بنوں گی؟ گھوڑے کے بالوں کو سہلاتا اس کا ہاتھ تھما۔ چند لمحے وہ غور سے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو دیکھتا رہا۔ میرا ماننا ہے کہ سب انسان اچھائی پہ پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں اچھے یا برے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں، برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو برائی پہ اصرار کریں اور کرتے چلے جائیں۔ برائی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی، وہ انسان خود اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے۔ تمہارا ماضی جیسا بھی ہو، تمہارا مستقبل کوڑا کاغذ ہے، تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتی ہو۔ سیاہی کا رنگ تمہاری چوائس ہے۔ وہ درخت، پھول، گھوڑا اور قدیم ملاقہ شیشے کی دیواروں میں تحلیل ہو گیا۔ وہ چونکی تو دروازہ کھل رہا تھا اور عثمان اور فاتح باتیں کرتے باہر آ رہے تھے۔ شہزادی تاشا نے اپنے سر پہ رکھا نادیدہ تاج جھٹکا اور خود کو باڈی وومن تالیہ کے روپ میں واپس لاتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ اس سے یکسر بے نیاز عثمان سے بات کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے بائیں طرف تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی، ہیٹ سر پہ ترچھا تھا اور پھول دار لمبا فراک پہنے وہ کوئی پھول چننے والی لڑکی لگتی تھی۔ لفٹ کے قریب وہ تینوں پہنچے ہی تھے کہ دروازے کھلے اور 3 افراد باہر نکلے۔ 2 تو آگے بڑھ گئے، مگر ایک ادھیڑ عمر سرمئی سوٹ والے صاحب خوش دلی سے فاتح کی طرف بڑھے۔ فاتح صاحب، شکر ہے آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا تو فاتح نے مسکرا کے ان کا ہاتھ تھاما۔ کیسے ہیں آپ درمان صاحب؟ آج اپنی انڈسٹریز کو اکیلا چھوڑ کے ہمارے دفتر میں کیسے؟ کسی سے ملنے آیا تھا، مگر شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ گرم جوشی سے کہہ رہے تھے جیسے فاتح سے مل کے بہت خوش ہوئے ہوں۔ آپ کا چیئرمین کے انتخاب کے لیے کھڑے ہونا بہت اچھا لگا۔ دراصل آواز دھیمی کی، میں آپ کی الیکشن کمپین کے لیے فنڈز مہیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ چیئرمین بن سکیں۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا، پھر فاتح کو۔ فاتح فنڈز کی بات پہ مسکرا دیا اور شکریہ میں سر کو خم دیا۔ بہت نوازش آپ کی۔
तालिया के लब भी मुस्कुराहट उठे। अगर इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट फंड्स देने लगें तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। प्लीज़ अपने स्टाफ से कहिएगा कि मेरे ऑफिस से रब्ता करें ताकि हम फंड्स की मुंतकली पे बात कर सकें। उन्होंने झट अपना कार्ड निकाल के दिया। फातिह ने कार्ड लेते हुए सर को दोबारा खम दिया। वो साहब आगे बढ़ गए और वो तीनों लिफ्ट में दाखिल हुए तो तालिया ने हाथ बढ़ाया। सर, मैं और उस्मान इससे कल ही मीटिंग अरेंज कर दें। कल आपके पास दोपहर में वक्त होगा। और लिफ्ट के दरवाजे जैसे ही आपस में मिले, फातिह ने कार्ड को शड़प से 2 और फिर 4 टुकड़ों में फाड़ा। फिर बेनियाजी से वो टुकड़े तालिया के हाथ पे रखे। ट्रैश कैन में डाल देना। तालिया की हथेली फिजा में ठहर गई। सदमे से लब खुल गए। मगर सर, वो हमें फंड दे रहे थे। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त इलेक्शन के लिए पैसे ना होना ही तो है। ताशा वो उसकी तरफ मुड़ा और संजीदगी से बोला, ऑफिस लाइफ में तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी खुश इखलाकी और शहर टपकाती बातों से खुद को तुम्हारा मुखलिस तरीन दोस्त साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, ऑफिस लाइफ में लोगों के अच्छे या बुरे होने का फैसला उनकी मीठी जुबानों से नहीं, उनके अमल से करते हैं। अमल से? उसने मुट्ठी बंद करके धीरे से गिरा दी। लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही थी। हाँ, हमेशा ये देखते हैं कि ये शख्स जितनी अच्छी या बुरी बातें कर ले, क्या उसके अमल से मुझे कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। नरमी से समझा के चेहरा वापस बंद दरवाज़ों की तरफ मोड़ लिया। ये साहब हर दफ़ा यही कहते हैं चेतालिया, उस्मान खंखार के बताने लगा। झूठे वादे और ढकोसले। आज तक उन्होंने पार्टी को एक ढीले का फंड नहीं दिया। उसने चुपचाप मुट्ठी सियाह बैग में उलट दी। कार्ड के टुकड़े अंदर गिरते चले गए। यहाँ तो लोग स्कामर्स से ज़्यादा धोखेबाज थे। वो बाहर पार्किंग एरिया में अपनी कार के करीब आए थे जब फातिह रुका। कनपट्टी पे हाथ रख के आंखें ज़रा मूंदी। उस्मान फौरन अलर्ट हुआ। सर, आपने नाश्ता भी नहीं किया था और आज और खाना भी नहीं खाया। आपका शुगर लो हो रहा है। चेतालिया फौरन से तालिया को देखा तो उसने तेज़ी से जंबील में हाथ डाला और बिस्किट का पैकेट निकाल के जल्दी जल्दी उसे खोला और फातिह की तरफ बढ़ाया। आप कुछ खा लें। वो परेशान हो गई थी। उसकी ज़रा सी तकलीफ उसे बौखलाए दे रही थी। फातिह ने उसको देखा, फिर बिस्किट के खुले पैकेट को। दोबारा एक स्पार्ट नज़र उस पर डाली। ज़रूरत नहीं, खा लें सर, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। यकीन करें, ये कड़वा नहीं है। वो जो कार का दरवाज़ा खोलने लगा था, तेवरा के पलटा और बरहमी से उसे देखा। तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो? हाँ। एकदम से उसे झाड़ा तो बिस्किट वाला हाथ ढीला होके नीचे आ गिरा। मैं सिर्फ, अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी तो ना करो, मगर ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। गुस्से से झिड़क के वो कार की तरफ बढ़ गया। तालिया के गले में आंसुओं का फंदा अटकने लगा, मगर उसने आंखों को गीला न होने दिया। चुपचाप फ्रंट सीट पे आ बैठी। उस्मान ने भी खामोशी से लब सिए स्टेयरिंग संभाल लिया। एक लफ्ज़ न बोला। दरवाज़ा बंद करके तालिया ने ज़ोर से बिस्किट का पैकेट बैग में फेंका। सारे बिस्किट अंदर बिखर गए। उसने गुस्से से जिप बंद की और बाहर देखने लगी। अक्खड़ मगरूर आदमी हूँ। अगर इसने एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे किया तो मैं इसकी नौकरी छोड़ दूंगी। अकेला रहे फिर ये सारी ज़िंदगी। उसने तय कर लिया था, बस एक चांस और देना था वान फाते को। जी तो कहानी को लिसनर्स बताइएगा आज की आपको एपिसोड कैसी लगी। उम्मीद है कि बेहद पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।